वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सुओ मोटो नोटिस लिया था पाकिस्तान में जो बहुत अहम केसेस हैं, ख़ास तौर पे करप्शन के हवाले से हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं और जो ट्रायल कोर्ट्स में उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उस हवाले से गुज़िश्ता शाम को ये इत्तला आई थी कि ये सुओ मोटो नोटिस लिया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। उनकी सरबराही में आज जो काम करने वाला 5 रुकनी बेंच था उसने समाअत की इस हवाले से, और फिर तहकीकाती इदारे जो हैं उन और ख़ास तौर पे जो मुबैना हुकूमती मदाखलत का ज़िक्र हो रहा है उस हवाले से जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, चाहे वो नैब में हो चाहे FIA में हो, खसूसी अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, उन सब के हवाले से उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। अदालत की तरफ से जो रिटन ऑर्डर्स आए हैं उसके अंदर उन्होंने चेयरमैन नैब, DG FIA, जो एडवोकेट जनरल्स हैं चारों, और FIA के रीजनल जो हेड्स हैं उन सबको नोटिस जारी किया है और कहा है कि पिछले 6 हफ्तों के दौरान इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हुई हैं इनकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को बताई जाए। इसके साथ साथ अदालत ने ये सवाल भी पूछा है कि पिछले 6 हफ्तों में किन लोगों के नाम जो हैं वो ECL से निकाले गए हैं और तरीक़ा कार क्या रहा है इस हवाले से। इसके साथ साथ जो तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उसमें जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन और जो प्रोसिक्यूशन है उस हवाले से जो सारा एविडेंस है, जो सारा रिकॉर्ड है उसको महफूज बनाने के हवाले से भी इक़दामात के बारे में पूछा है, और ये भी ऑर्डर्स जारी किए हैं कि मुतल्लिका रिकॉर्ड को महफूज जगह पर रखा जाए। ये सारे जो नोटिसेस हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अगली समाअत जो कहा जा रहा है कि जुमे को होगी उस दिन इस सब को पेश करने का हुक्म भी है सुप्रीम कोर्ट में। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मिस्टर वसीम सज्जाद साहब, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट, और रशीद रिजवी साहब, सीनियर माहिर कानून हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी रशीद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताएं कि किस तरह देख रहे हैं सर जो ये एकदम कल रात को डेवलपमेंट हुई है, ऑब्वियसली आज उस हवाले से न सिर्फ समाअत हुई बल्कि रिटन ऑर्डर भी पास हो गया। देखिए, इसमें कल एक सिंगल जज ने ये चीज़ फील की थी और प्रेस में देखा था, वो शायद उन्होंने किसी केस में कोई हेयरिंग भी सुनी थी, वो उन्होंने एक प्रपोजिशन भेजी थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जिन्होंने वो उस लेटर पे, उस रिपोर्ट पे, उस सब लेटर पे उन्होंने 184(3) में ये एक्शन लिया है। ये इतनी तेज़ी से हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को महसूस हो रहा था कि लोगों में एक परसेप्शन जुडिशरी का बन रहा है कि वो आंख बंद किए बैठी है और ये सब कुछ हो रहा है, IO बदले जा रहे हैं, उस पर से नाम हट रहा है, 3000 आदमियों का नाम निकल गया उस लिस्ट से। तो ये चीज़ें वो देख रहे थे तो उन्होंने इस पर ये एक्शन लिया है। अब ऑर्डर भी दे दिया है, पोस्टिंग रोक भी दी गई है। हालांकि ठीक है, मैं समझता हूँ कि जिनका टेन्योर 3 साल से ज़्यादा हो गया था वो तो ट्रांसफ़र होनी चाहिए था उनका। बिल्कुल ठीक। वसीम साहब को भी सर गुफ्तगू में यहाँ शामिल करते हैं। जी वसीम साहब, सर ऑब्वियसली कुछ लोगों की तरफ से, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से तनकीद भी हुई है इस हवाले से। ये कहा जा रहा है कि इस तरह गालिबन सुपीरियर जुडिशरी को जो एग्जीक्यूटिव के मामलात हैं और ख़ास तौर पे जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं या जो FIA के नीचे हैं वो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी के नीचे आती हैं और कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। ये खबरें आ रही थी कि जो केसेस जिनको हाई प्रोफाइल केसेस कहा जा रहा है कि इन केसेस में जो उनके सरबराह थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के, एक ख़बर ये आई थी कि उन्होंने प्रोसिक्यूटर को रोक दिया है कि वो इस केस को फर्दर प्रोसिक्यूट ना करें।
اسی طرح یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ انویسٹیگیشن نہ کریں یا اس تندہی کے ساتھ نہ کریں جس طرح کہ آپ کر رہے تھے۔ پھر ایک خبر آئی تھی کہ ایک جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے، غالباً ان کا نام ڈاکٹر رضوان تھا، ان کو ہٹایا گیا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو یہ ایک غیر معمولی سی ایک اطلاعات تھیں جس نے مجبور کیا کہ سپریم کورٹ جوڈیشری کی ساکھ کو بچانے کے لیے اور جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کی ساکھ کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے۔ میرے خیال میں یہ جو حالات پیدا کیے گئے تھے اس سے تاثر یہ تھا کہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ اپنے اثر رسوخ سے اور اپنے حکومتی جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کیسز کو ختم کرا دے گی۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے پریشر وہ بھی بلڈ اپ ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی تقاریر کو اگر آپ دیکھیں تو اس پہ وہ کافی زور دے رہے تھے کہ جی یہ کیسز ختم کرا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس پس منظر میں سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ ہم ان کیسز کے بارے میں پتہ کریں۔ انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہیں اور اطلاعات مانگی ہیں کہ کون سے کیسز ہیں، کہاں ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے اس کو محفوظ کر لیا جائے، کن لوگوں کو ای سی ایل سے نکالا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جب ساری اطلاعات سپریم کورٹ کے سامنے آ جائیں گی تو وہ بہتر آرڈر کر سکیں گی کس قسم کے آرڈر کی ضرورت ہے، کہاں تحفظ کی ضرورت ہے، کہاں پہ انویسٹیگیشن کے بارے میں کوئی احکامات کی ضرورت ہے۔ کیونکہ خالی یہ آرڈر سے انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اس سے نہیں کام چلتا۔ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کیس ہو اس کے جو پروسیکیوٹنگ آفیسرز ہوتے ہیں کیا وہ پوری طرح انویسٹیگیشن کی جو رپورٹس ہیں، جو گواہ ہیں، ان کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، جو ایویڈنس ہے وہ مٹیریل لاتے ہیں، نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز کو میرے خیال میں سپریم کورٹ دیکھے گا اور پھر مناسب آرڈر کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ رشید صاحب، سر اب کچھ دنوں پہلے جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، ادھر آبویسلی جو ڈیپیوٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں بہت تنقید کی، انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے جو ایونٹس ہیں اس میں یا فیصلے ہیں اس میں سپریم کورٹ کو نہیں مداخلت کرنی چاہیے۔ اب سر یہ دوسرا، یہاں پاکستان تحریک انصاف خوش ہوگی، مگر ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک مختلف آواز آئے، وہ کہیں ایگزیکٹو کے پاورز میں مداخلت ہے۔ سر یہ تو ذرا سیاسی، دونوں کیسز میں سیاسی معاملہ بن جائے گا۔ اٹ ول ناٹ بی پرہیپس ایز سمپل ایز جیسے وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اگلا آرڈر وہ جب تفصیل دیکھ کے دیں گے تو شاید اتنی بات نہ ہو۔ جب اس قسم کے ایشوز آتے ہیں جیسے قاسم سوری کی وہ تھا، وہ چیلنج سو موٹو لیا گیا، یا کل کا آرڈر جو ہے سو موٹو کا، یہ سب پولیٹیکل کوسچنز ہیں۔ تو اس پہ تو فور اینڈ اگینسٹ تو ہیو اینڈ کرائی تو اٹھائے گا، شور غل تو ہوگا۔ اور ججز بھی انسان ہوتے ہیں، صبح شام وہ سنتے ہوں گے تقریروں میں رات 12 بجے کورٹ کھل گئی، دن میں اتوار کو کھل گئی ہے۔ یہ سارا چین آف ری ایکشن ہے کہ اب دوسری طرف کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ ری ایکشن ہوا۔ اب ایک ہو بھی تو رہا تھا، جیسے ہمارے ساتھی نے بتایا ہے، وسیم سجاد صاحب نے، کہ یہ جو آرڈرز آ رہے تھے ایک دن میں 3000 لوگوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح قدم ہو، لیکن ایک پبلک پرسپشن تو یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو سب ختم کر دیں گے، اتنے سالوں کی محنت سب ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو ری ایکشن ہوا ہے، لیکن دیکھنا اس کا حتمی فیصلہ کیا آتا ہے۔ ابھی سارے نوٹسز ہوں گے، ساری پروسیجرز چلیں گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا فیکٹس ہیں، کیا فیگرز ہیں سپریم کورٹ کے سامنے آئے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مرزا اکبر کے نامینیز ہیں، انہوں نے جھوٹے کیسز بنانے کے لیے ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، کتنا سچ ہے، یہ بھی آ جائے گا ریکارڈ پہ۔ تو دیکھتے ہیں اس کو۔ میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ کہنا بہت وقت سے پہلے ہوگا۔ بالکل صحیح جی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے اب ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें वसीम सजाद साहब से और रशीद रिजवी साहब से, और हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सुओ मोटो नोटिस लिया और उसी हवाले से जो आज उनका इंटरिम ऑर्डर आया है। वसीम साहब, आपने भी जिक्र किया इमरान खान साहब की तकरीरों का, रशीद रिजवी साहब ने भी वही हिंट किया उस तरफ। सर फिर वही अगर इजाज़त है तो ये कह सकें कि ये फिर लगेगा कि जैसे बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, क्योंकि एक फैसले पे बहुत तनकीद हो रही थी पहले वो पार्लियामेंट के हवाले से, तो अब ये दूसरी तरफ के लिए सर इसको ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। देखें जी, जब माहौल इस किस्म का हो जिस तरह के पाकिस्तान में सियासी माहौल बन गया है, तो ये एक वो कहते हैं ना हैज़र्ड्स ऑफ द सिचुएशन, कि कोई फ़ैसला जिसको सूट करता है वो कहता है जी बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया कोर्ट ने, जिसके ख़िलाफ़ होगा वो कहता है जी बड़ा गलत फ़ैसला किया उन्होंने। तो ये तो सिचुएशन चलती रहेगी। लेकिन मेरा ख़्याल है सुप्रीम कोर्ट को जो एक अहम अब मामला उनके सामने आया है, उसमें बड़ी एहतियात से उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी अदालत किसी इन्वेस्टिगेशन में उसको ओवर सी करना शुरू कर दे तो उसका असर पड़ता है। तो मुनासिब तो शायद ये होगा कि जो भी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनको भी बुला के उनको भी सुन के फ़ैसला किया जाए, ताकि ये ना हो कि उनकी अदम मौजूदगी में कोई ऐसा फ़ैसला हो जाए जिसमें बाद में उनको एतराज़ हो। तो मेरे ख़्याल में ये सारे जब वाक़यात सारे आ जाएंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे कि अफेक्टेड पार्टीज़ को बुला के उनको भी पूछ ले कि बताएं जी आप का क्या मौक़िफ़ है, क्या बेहतरी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल में उसके बाद शायद जो ऑर्डर हो वो बेहतर ऑर्डर होगा, बजाय उसके कि एक तरफ़ा कोई ऑर्डर हो जिसमें तनकीद की गुंजाइश हो। सर वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू रशीद साहब, अफेक्टेड पार्टीज से सर आप क्या उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं, या आप पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र कर रहे हैं? नहीं, जिन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, क्योंकि असर तो उन पे आएगा ना जो भी ऑर्डर होगा, तो उनको सुनना मेरा ख्याल में मुनासिब होगा, ताकि जो ऑर्डर आए सुप्रीम कोर्ट का वो सारी पार्टीज़ को सुन के एक बैलेंस्ड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आ जाए। सही। रशीद साहब, आपने पहले भी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ऑब्वियसली क़यास सराई भी हुई है, रिपोर्टिंग भी हो रही है, PMLN की तरफ से ये मौक़िफ़ भी सामने आया है कि जी ये पिछली हुकूमत लगा के गई है लोगों को, ये हमारे ख़िलाफ़ शायद इनका कोई बायस होगा। पर सर ये क्या कोर्ट के लिए इतना आसान होगा ऐसी चीज़ों को या ऐसे फैक्ट्स को डिटर्मिन करना कि ये शहजाद अकबर साहब लगा के गए हैं किसी को और इनका जो है कोई बायस होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या उनके उन लीडर्स की तरफ जिनके केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में? जैसे वसीम सज्जाद साहब ने कहा कि बहुत ही इताअत होके चलना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, कि किसी पे कोई मजीद अब उन पर कोई बहतान ना लगा सके, इसलिए कि इसमें एक्यूज भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती है ऐसी सुप्रीम कोर्ट से कि अक्यूज भी उससे सफ़र कर ले, उनकी बेल पे या और प्रोसीडिंग्स पे असरअंदाज हो, उन्हें भी सुनना पड़ेगा। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और इंडिविजुअल केसेस में देखे कि क्यों हटाया गया, क्यों FIA में उनके भी तो कंडक्ट को देखे ना। पिछले दिनों में कितने झूठे और केस हैं, खुद माजी की हुकूमत के साख मुतासिर हुई है। जस्टिस काजी फायज ईसा के केस के बाद सदर के लिए 10 जजों ने कहा कि he has not applied his conscious mind और रेफरेंस को सेट असाइड किया गया। तो ये तमाम चीज़ें देखनी है। फिर बाद में जब हुकूमत से हटे, इमरान खान ने कहा कि हमसे गलती हो गई थी, लॉ मिनिस्टर ने कहा, लॉ मिनिस्टर कहता है प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो ये सारी चीज़ें तो माजी में हुई हैं, आप इनकार नहीं कर सकती। मैनिपुलेशन, उसके लिए मोहतात होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, बड़े एहतियात से चलना पड़ेगा। वसीम साहब, रशीद साहब कह रहे हैं कि माजी में मैनिपुलेशन तो हुई है, बट सर वही वाली बात होती है कि वो एक तो जो कि कौन डिटर्मिन करेगा कि ये मैनिपुलेशन थी या नहीं थी, और सर दूसरा ये कि क्या यहाँ हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा फैसला जैसे कि पैनामा के बाद आया कि
ٹرائل کورٹس میں کیس چل رہا تھا مگر اس کو سپروائز سپریم کورٹ کر رہی تھی تھرو اے جج، جس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ہوئی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کیسز کو سپروائز کرے جو اور عدالت میں ہے. دیکھیں جی، اس وقت قبل از وقت ہوگا اسپیکولیٹ کرنا کہ آرڈر کیا ہوگا سپریم کورٹ کا، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ جو پارٹیز افیکٹڈ ہیں ان سب کو سن کے اور سارے حالات دیکھ کے سپریم کورٹ کو ہی فیصلہ کرے، کیونکہ ایک طرف تو مقدمات ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مقدمات جھوٹے بنائے گئے ہیں، جنہوں نے بنائے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بالکل صحیح مقدمات بنائے گئے ہیں. جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں، جب ایک عدالت اس معاملے میں اصل ان کا انویسٹیگیشن کو اوورسی کرنا شروع کر دے تو جس طرح رشید صاحب نے فرمایا بہت سی چیزوں پہ اس کا اثر آتا ہے، بیل پہ آتا ہے، ان کی مختلف اپلیکیشن پہ آتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے اس معاملے پہ سو موٹو نوٹس لے لی ہے تو مناسب یہی ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ لمبا نہ چلے اور تمام افیکٹڈ پارٹیز کو سن کے آئی ایم شیور سپریم کورٹ پر ایک ایسا آرڈر کرے گی جس کے ساتھ جو ان کے خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں اور جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کو بھی محسوس ہو کہ بھی ہمارے ساتھ بھی انصاف ہوا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. ڈالر جو ہے جس کی جیسے ہیڈ لائن پہ آج کل کہا جا رہا ہے اس کی اڑان پر بات کریں گے ہم. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کے حوالے سے اور جو اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے اس سے جو ڈالر کی قیمت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا اور آج وہ 200 روپے جو ہے اس کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے. بہت روز سے بات ہو رہی تھی اور لگ یہی رہا تھا کہ اس طرف سچویشن جاری ہے، مگر جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے اس میں جو حکومت فیصلے نہیں کر پا رہی اس کی وجہ سے آج یہ سائیکولوجیکل بیریئر جو ہے یہ بھی کراس ہو گیا. حکومت کی طرف سے آج صاف ظاہر ہے ایک طرف تو کہ وہ بہت دباؤ میں ہے، دوسری طرف انہوں نے آج فائنلی اناؤنس کیا ہے کہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایمرجنسی بنیادوں پر کچھ جو لگژری آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ کو بین کر دیا گیا ہے. اس میں بڑی گاڑیاں ہوں، جولری آئٹمز ہوں، چاکلیٹس، موبائلز، فونز، ان سب کا ذکر کیا گیا ہے. دوحہ میں آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں اور میڈیا ذرائع سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کمٹ کر لیا ہے کہ وہ فیول سبسڈی کو ختم کر دیں گے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ماہر معاشیات ہیں، سربراہ ہیں ایس ڈی پی آئی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب، غیر یقینی صورتحال ہے یا آبویسلی بس کچھ دنوں کا ہی فرق تھا؟ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ 200 پہ تو ڈالر نے جانا ہی تھا، کچھ پہلے چلا گیا ہے بعد میں نہیں گیا. از اٹ ایز سمپل ایز دیٹ سر؟ آپ کا میرا خیال ہے کہ اس میں غیر یقینی صورتحال جو ہے اور اسپیشلی جو سیاسی عدم استحکام اس وقت جو ملک کی سیاسی فضا ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال بنی ہے. اگر ہم اقتصادی نمو کو دیکھتے ہیں تو جو نمبر جو کہ آج کل میں شیئر ہو رہے ہوں گے یا جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں 5.97% جی ڈی پی گروتھ، یہ کوئی معمولی گروتھ نہیں تھی کووڈ کے بعد. ایون اگر یہ نمبر اس سے کم بھی ہو 5% سے اوپر بھی اگر کوئی نمبر ہے تو یہ کوئی معمولی گروتھ نہیں تھی اس مشکل پیریڈ میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ شروع ہوا شارٹ ٹرم بیلنس آف پیمنٹ سے، جبکہ معاملات بگڑے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان انرجی ریلیف پیکج جس دن دیا گیا. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ وہ انرجی ریلیف پیکج جو تھا وہ اس وقت دیا گیا جبکہ پی ایم ایل این مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے آ رہی تھی اسلام آباد میں، اور پیپلز پارٹی میں نے کراچی میں یہ کلیم کیا تھا کہ یہ ریلیف پیکج، بلاول صاحب نے کہا کہ ابھی ہم نے مارچ شروع بھی نہیں کیا اور حکومت نے تیل کی قیمتیں کم کر دی. تو وہاں سے یہ لمبو جو تھا وہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد اس سے پہلے بیجنگ اولمپکس میں جب سابق وزیر اعظم گئے تھے تو انہوں نے چائنا سے درخواست کی تھی اپنے ڈپازٹس کو رول اوور کرنے کی. سعودیہ سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن کوئی بھی دوست ملک جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو ابلائز کیوں کرے گا؟
تو سب کا یہی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی تھی کہ ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ حکومت رہتی ہے. معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹی ہوں، بٹ وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی تو ابھی بھی چل رہی ہے. نئی حکومت نے بھی، کیونکہ نئی حکومت بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکم ہاسٹیج ٹو اٹس اون ریٹرک. جی وہ اس لیے چل رہی ہے ویٹ اینڈ سی پالیسی. جو دوست ممالک امداد نہیں کر رہے کہ انہوں نے اس کو IMF کے ساتھ لنک کر دیا، اور جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ اپنے بیانیے کا شکار ہو گئی، چونکہ وہ مہنگائی ختم کرنے کے مشن پہ آئے تھے. اب اگر وہ آتے ہی ان کے پاس دو چوائسیز تھیں، یا تو وہ فوری طور پہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ چلے جاتے اور اکراس دا بورڈ سبسڈی ختم کر دیتے، تیل اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھا دیتے، لوگوں کو ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیتے جو کہ حکومت کے خیال میں ڈیزرونگ تھے سبسڈی کے. تو معاف کرے گا پھر آپ کی بات کاٹی ہوں، بٹ جو یہ میڈیا ذرائع سے آج خبریں چلی ہیں کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر فائنانس منسٹر نے جو شرکت کی ہے انہوں نے کمٹمنٹ کر دی ہے کہ فیول سبسڈی ختم کر دیں گے، مگر اناؤنس نہیں کر رہے. عارفہ یہ کمٹمنٹ تو فائنانس منسٹر نے واشنگٹن میں بھی کی تھی حلف لینے کے ٹھیک 2 دن کے بعد، جب وہ واشنگٹن گئے تھے سمر میٹنگ کے لیے، لیکن اس کے بعد معاملات آگے نہیں بڑھے نا. تو وہ جو ان ایکشن ہے حکومت کا، وہ شاید ایک زیادہ بڑا کلر بن رہا ہے اس وقت، اسپیشلی جب ہم فارن ایکسچینج ریزروز کی بات کر رہے ہیں. آج اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. ہمیں تھوڑا سا اگر حکومت کے جگہ جا کے جو آج انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے اور جو اناؤنسمنٹس کی ہیں لگژری آئٹمس کے حوالے سے، اس سے کوئی فرق پڑے گا اس ساری صورتحال پہ؟ اس سے دیکھیے، اس وقت ہماری ایوریج جو امپورٹ ہے وہ تقریباً $6.5 بلین پر منتھ ہے. یہ جو ساری چیزوں کو بین کریں گے تو اس سے تقریباً $500 بلین کا مہینے کا فرق پڑے گا. یعنی اگر آپ اس کو 4-5 ماہ میں دیکھ لیتے ہیں، اور یہ 4-5 ماہ کے لیے بین ہوتا ہے، 4-5 ماہ کے لیے دیکھ لیتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا $2 بلین جو ہے یہاں سے سیو ہو جائے گا، جو کہ فوری طور پہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو بچا دے گا. میں صرف ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ بھی IMF کی منظوری سے ہوتا ہے، ورنہ WTO ممبر ہونے کے ناطے باقی ممالک ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس پہ بھی یونیلیٹرل پابندی لگا سکتے ہیں. تو پاکستان نے WTO کو IMF کے ذریعے اپروچ کیا کہ ہمارے ہاں بیلنس آف کرائسس ہے، اس لیے ہم ٹیمپرری لگژری آئٹم جو ہیں ان کو امپورٹ پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہوا. تو یہ کم از کم IMF کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے کہ IMF کی آشیرواد تھی تبھی یہ چیز ہوئی. اور اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ٹیمپریری پابندیاں ہوں گی. یہ اب فائنل پتہ چلے گا IMF کے ڈیکلیریشن سے کہ 4 مہینے ہیں یا 6 مہینے ہیں، اور اس عرصے میں تقریباً پاکستان $2 سے $3 بلین بچا جائے گا اپنی امپورٹ بل میں، اور تھوڑی سی اس کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی یہاں پہ، اور جو ڈالر پہ ڈیمانڈ ہے وہ بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہم سے بھی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دورہ امریکہ ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ریسنٹلی فارن منسٹر بنے ہیں، ان کا امریکہ کا جو دورہ ہے جہاں انہوں نے امریکن سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن سے بھی ملاقات کی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکرٹری. ویلکم ٹو دا شو سر. جی نجم الدین صاحب، رسمی دورہ کہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں امریکہ. اٹس ہز فرسٹ انڈیپینڈنٹ ٹور ایز فارن منسٹر. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ مڈل ایسٹ تو گئے تھے. سر کس طرح آپ اس کو دیکھ لیں؟ رسمی دورہ ہے یا اس کی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت بھی ہے، کیپنگ ان مائنڈ دا کانٹیکسٹ جس طرح عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا اور انہوں نے جو الزام لگائے؟ دیکھیے یہ امریکہ کے ساتھ ہمارا رشتہ پرانا ہے. اینتھنی بلنکن نے اس کا خاص ذکر کیا کہ اس سال 75 سال پورے ہوں گے، اور ہمارے ہاں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس دوران ہمارے اختلافات بھی رہے ہیں لیکن کنسسٹنٹلی ہم نے دوستی مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. اب عمران خان صاحب نے جو چارجز لگائے اس پہ ہم نے جو انویسٹیگیشن ہوئی اور جس میں سے یہ نظر آیا کہ سب دھمکی خیز آپ کو خط ملا تھا اور بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تھی، اس سب کو آپ
اس مد نظر سے دیکھیں کہ اسی قسم کے میسیج ڈونلڈ لو نے آپ کو پہنچائے اور ان کے کالیگ جو ہیں وہ باقی سب ممالک کو پہنچائے کہ باقی سب ممالک سے سر فہرست میں چین کو رکھوں گا، سر فہرست میں جو ہمارے جو جی سی سی کے یا گلف کوآپریشن کاؤنسل کے ممالک ہیں ان کو رکھوں گا۔ ان سب سے انہوں نے کہا کہ صاحب اگر آپ نے ہماری حمایت، ہم نے جو یوکرین میں مذمت کی ہے روس کی، اگر اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ میسیج صرف آپ کے لیے نہیں تھا، یہ دنیا بھر کے لیے تھا، لیکن یہ واضح ہے کہ پاکستان جس نے امریکہ کے ساتھ ایک رشتہ رکھا تھا، وہاں پہ پبلک اوپینین اس سے خاصی ناراض ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب یہ دورہ کیا ہے ہمارے نئے فارن منسٹر سر معاف کریے گا، یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ آبویسلی ہمارے ہاں اس وقت ایک سیاسی بحران تو ہے ہی صحیح، مگر معیشت کی بھی صورتحال کافی کمزور ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیا اس وقت جو ان کی وزٹ ہے، کین اٹ ہیلپ اس ود دی IMF اور ادر اکنامک ایشوز؟ دیکھیے اگر آپ نے اپنے رشتہ امریکہ کے ساتھ درست کیا تو آپ کے جو FATF کی مسائل ہیں، جو آپ کے اور جن سے آپ کی قابلیت جو ہے پیسے بورو کرنے کی، اس پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ سیٹل کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ جس قسم کی بات بلنکن کے ساتھ ہوئی ہے وہ اس میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوگی، زیادہ لچک ہوگی، اور ہمیں اس کے بعد بھی جب امریکہ اور امریکہ کے اتحادی کچھ لچک دکھائیں گے، اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ ایکشنز لینے پڑیں گے وائلنٹ ایکسٹریمزم کے خلاف، FATF کے خلاف، اور جو کیسز ہیں ان کو ہمیں پرسیو کرنا پڑے گا کہ تو جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں ان کو جو سزائیں ملنی چاہیے وہ ملیں، جو کیسز فائل ہوئے ہیں وہ فائل پائے تکمیل تک پہنچے ہوئے وہ کیسز، یہ ہماری طرف سے کرنا ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات بلاول بھٹو صاحب نے کی ہوگی وہاں پہ، اس میں اس کا بھی ذکر ضرور ہوا ہوگا کہ امریکہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اور یہ ذکر کرنا کہ امریکہ سپر پاور ہے، اور امریکہ کی یوکرین کے بعد تو خاص طور پہ جو حیثیت ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سے اقدامات کریں جس سے ہمارا رشتہ امریکہ کے ساتھ ایک صحیح سمت پہ لگے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ چیز خوب سمجھتے ہیں، اور اس نے جو بات کی ہے اس میں اس کی عکاسی کی گئی ہوگی کہ صاحب ہم آپ کے ساتھ اب جو رشتہ چاہتے ہیں وہ اسی نوعیت کا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا پہلے تھا، جب ہم آپ کے موسٹ الائیڈ آف الائز کہلاتے تھے۔ ہم موسٹ الائیڈ آف الائز تو نہیں کہلائیں گے کیونکہ ہم رشتہ برابری کا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، اور ہماری امید ہے کہ آپ ہماری بات سنیں گے کہ آپ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔ ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔